नाज़रीन, आप एक नई दुनिया का सूरज तलू होते हुए देख रहे हैं और वेस्टर्न हेजमनी का, अमेरिकी यूनिपोलर वर्ल्ड का खात्मा होते हुए देख रहे हैं। आप एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बरह रास्त बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो बनता हुआ देख रहे हैं। रीजन में इजरायली बदमाशी का खात्मा होते हुए हम देख रहे हैं। अमेरिका के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको डिफीट का सामना करना है। बस सवाल यह है कि यह डिफीट कितनी बड़ी होगी और कितनी महंगी होगी। चाहे वो जमीनी फौज भेजे या चाहे वो यहां से अब विड्रॉ कर जाए, उसके पास सिवाय डिफीट के कोई ऑप्शन बचा नहीं है। नाज़रीन, एक से बढ़कर एक खबर जब सामने आ रही है। जंग का 34वां दिन और ईरान स्टैंड कर रहा है। तारीख में पहली बार हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर आए हैं, अटैक कर रहे हैं एक मुल्क के ऊपर, तमाम टूल्स इस्तेमाल कर चुके हैं और ईरान जो है वो स्टैंड कर रहा है। ठीक है ना। और यही वो चीज है, यही टकरा जाना जो है, यही सरवाइव कर जाना जो है, ये आप समझ ले कि नई दुनिया की जो बुनियाद है वो रख रहा है। अब जरा खबरें देखिए। चेचन जो फाइटर्स हैं वो सामने आ गए हैं। रमजान कादिरोव, चेचनिया जो है वो रशिया की फेडरेशन का हिस्सा है और रमजान कादिरोव जो है वो बहुत करीब हैं पुतिन के। और चेचनिया के जो फाइटर्स हैं ये बहुत फेमस भी हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये जहां पर उतरते हैं तो आप ये समझें कि इनके सामने फिर दुश्मन जो वो टिक नहीं सकता है। चेचनिया के जो जंगजू हैं, जो फोर्सेस, बाकायदा फोर्सेस हैं, ठीक है ना, बड़ी ताकतवर ये फोर्सेस हैं। इन्होंने ईरान की सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। रमजान कादिरोव से बाज़ाब्ता तौर पर मैसेज है वो ईरान पहुंच गया है कि अगर अमेरिका जमीनी अटैक करता है तो फिर चेचनिया से जो फोर्सेस हैं वो ईरान पहुंचेंगी। ये एक आप समझ लें कि बहुत बड़ा वाकया है और ये पहली बाकायदा बाज़ाब्ता सपोर्ट है जो किसी और जगह से ईरान को आ रही है। अभी तक तो ईरान से किसी ने ऐसी कमिटमेंट नहीं की है। तो ये रशिया से, चेचनिया से जो कि रशियन फेडरेशन का हिस्सा है, वहां से ये सपोर्ट जो है वो ईरान को हासिल हो रही है। तो अगर ये अमेरिका जमीनी जंग की तरफ जाता है तो एक तो ईरान के पास अपनी बहुत फोर्सेस हैं और वो तैयार हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आज सिर्फ ये कहा है कि आप ज्यादा बातें मत करें, अगर फौज भेजनी है तो भेजें, हम इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट टॉक टू मच। तो एक तो ईरान खुद भी तैयार है, उसकी लाखों फोर्सेस भी तैयार हैं, अभी तक उन्होंने किसी से मदद मांगी भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर वहां से फोर्सेस पहुंचेंगी कि अमेरिका यहां पर ऐसा ट्रैप होगा कि इसको समझ नहीं आएगी कि करना क्या, जो कि ऑलरेडी उसकी एयर पावर और नेवल पावर फेल हो चुकी है और उसको समझ नहीं आ रही कि करना क्या। दूसरी बात यह है कि सीरिया की रेजिस्टेंस सामने आ रही है। आज जनूबी शाम के अंदर रेजिस्टेंस ने अनाउंस किया है कि हम बहुत जल्द जो है वो जनरल मोबिलाइजेशन की अनाउंसमेंट जो वो कर सकते हैं। अल-शरा जो है ना, ये मुंह की खाएगा और जो जो इस वक्त इजराइल की कठपुतली बनने की कोशिश कर रहा है, जो जो ज़ायनिस्टों के मफादात के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है, वो मुंह की खाएंगे और उनके सारे मंसूबे जब नाकाम होंगे और इन तमाम अजीम मुल्कों की जो ट्रू लीडरशिप है वो बहरहाल जब वो सामने आएगी। तो अल-शरा जहां पर ये तैयारी कर रहा है कि वो लेबनान के ऊपर हमला करेगा। शाम के अंदर एक तो आज मुजाहरे हो रहे हैं, किसके लिए? फलस्तीन के लिए। फलस्तीनियों के खिलाफ जो एग्जीक्यूशन लॉ लाया गया है, पूरे शाम के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। जनूबी शाम के अंदर वहां पर रेजिस्टेंस ये कह रही है कि हम बहुत जल्द जनरल मोबिलाइजेशन की अनाउंसमेंट दे सकते हैं अगेंस्ट इजराइल। तो यहां से जनूबी शाम से हमला होगा इजराइल के ऊपर। इसके साथ हिजबुल्लाह ने और ईरान ने बहुत बड़े हमले इजराइल पर लॉन्च किए और हिजबुल्लाह ने पहली बार तल अवीव से भी आगे गुजरकर, जो अशदोद का एरिया है, ये तल अवीव से भी आगे है और गजा के करीब है, वहां पर मिसाइल फायर किए। ये डीपेस्ट अटैक है जो हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया। तल अवीव से भी आगे वो चले गए हैं और हिजबुल्लाह ने इजरायली फौजियों को जंगी कैदी भी बनाया है। टैंक जो कमांडर्स हैं उनको भी जंगी कैदी बनाया है। बहुत बड़े हमले हाइफा पर और बाकी एरियाज के ऊपर किए गए हैं। ज्वाइंट अटैक ईरान और हिजबुल्लाह ने भी किए हैं। लेकिन अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। स्टीव बैनन जो है वो मागा का सबसे बड़ा फेस है, यानी ये 4-5 बड़ी शख्सियात हैं जिसमें टकर कार्लसन है, स्टीव बैनन है। स्टीव बैनन जो है वो फॉर्मर व्हाइट हाउस एडवाइजर भी है और इस वक्त मागा की ये वन ऑफ दी टॉप 3-4 पर्सनैलिटीज के अंदर इसका शुमार है। बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। स्टीव बैनन ने कहा है कि नेतन्याहू के बेटे को मुल्क बदर किया जाए। इसका बेटा जब वो मियामी में रहता है तो उसने कहा इसके बेटे को निकालो यहां से, ये हमें इसराइल जब वो जंगों में धकेल रहा है और ये चाहता है कि अमेरिकी फौजी वहां पर जाएं और अपनी जानें दें इसराइल के लिए। सबसे पहले तो इसके बेटे को निकालो ना और भेजो इसको ईरान जंग में, और निकालो इसको अमेरिका से और इसको भेजो जरा ईरान में जाकर ये लड़े, इसको पता चले।
یعنی یہ ریئیکشن اب امریکہ کے اندر پیدا ہو رہا ہے. آئل کی جو پرائسز ہیں وہ 150 اور 200 ڈالر پر بیرل کی طرف جب وہ جاتی ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہے. جو ٹرمپ نے سپیچ کی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اعتراف شکست ہے, ایک انتہائی ہزیمت والی شکست ہے, جس میں ظاہر اس نے بڑھ کے ماری ہیں, لیکن وہ ایک مکمل ہارے ہوئے شخص کی سپیچ ہوئی ہے, جس میں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ امریکہ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور اس کے سوائے شکست کے کوئی آپشن نہیں ہے. ٹرمپ کی جو سپیچ ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کا اعلان کر رہی ہے, وہ یونی پولر ورلڈ کے خاتمے کا اعلان کر رہی ہے, وہ ریجن میں اسرائیلی بدماشی کے خاتمے کا اعلان کر رہی ہے. اچھا, ایک تو ٹرمپ کی سپیچ میں کچھ نیا نہیں تھا, جو وہ 4-5-10 دنوں سے جو باتیں کر رہا ہے وہی جو دھمکیاں وہ روز دیتا ہے صبح شام, وہی باتیں اس نے کی. اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہم نہیں کھلوائیں گے, اور جس نے تیل لینا ہے وہ امریکہ سے لے لے, اور جس نے گلف سے تیل لینا ہے وہ جا کر خود اسٹریٹ آف ہرمز کھلوائے. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اسٹریٹ آف ہرمز وہ نہیں کھلوائے گا اور تیل ہم سے لیں, تو جو گلف ہے, جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں جنہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز کا اسلحہ خریدا ہے اور امریکی مفادات کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں, نہ صرف ایشیا میں بلکہ افریقہ کے اندر, ان کا تیل تو نہیں بک رہا. تو ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ تیل ہم سے خریدو, یعنی اربوں کا تیل نہ بکے, ان کی اکانومیز تباہ ہو جائیں, اس کی ٹرمپ کو کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ عرب ممالک کو بھی اب ذرا ہوش کے ناخن جب لینے چاہیے. یہ ان کا سب سے بڑا اتحادی ہے جو کہہ رہا ہے تیل کیا ضرورت ہے گلف سے تیل لینے کی, ہم سے تیل لو نا. تو گلف والے کدھر جائیں گے جو اتنا سارا کچھ کر ہی اس لیے رہے تھے کہ ہماری اکانومیز اور ہمارا تیل بکتا رہے, وہ تو سارا کچھ اس لیے کر رہے تھے نا. اور کتنے OIC ملکوں کو تباہ کر دیا گیا, غزہ میں جینوسائیڈ کر دی گئی, انہوں نے چوں چاہ بھی نہیں کی کہ ہماری بادشاہتیں جب وہ چلتی رہیں. اور ٹرمپ کہہ رہا ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو اچھا, دوسری بات یہ اسٹریٹ آف ہرمز کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اسٹریٹ آف ہرمز یہ کھلوا نہیں سکتا, دوسری بات یہ پرواہ نہیں ہے تو پھر نکلو یہاں سے. ایران جانے اور چین جانے اور گلف جانے اور ایشیا جانے اور افریقہ جانے, یہ آپس میں بیٹھ کر کوئی میکینزم بنا لیں گے. جب تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو تم یہاں پر کر کیا رہے ہو, سمجھ رہے ہیں. تو چیک شمر جو ہیں یہ امریکہ کے بہت بڑے سینیٹر ہیں, بہت بڑے پولیٹیشین ہیں. یہ 90 سے لے کر ابھی تک یہ نیو یارک سے سینیٹر ہیں, یعنی مسلسل سینیٹر جب منتخب ہو رہے ہیں, اور ہاؤس میجورٹی لیڈر بھی یہ رہے ہیں 2021 سے 2025 تک. یہ بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے ٹرمپ کی سپیچ کے بعد ایران میں شکست کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ایران میں امریکہ کو تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہوئی ہے, یہ ہماری ہسٹری کا سب سے بڑا پالیسی بلنڈر ہے جو ٹرمپ نے کیا. یعنی ٹرمپ تو روٹین میں بڑھ کے مار رہا ہے نا, دھمکیاں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ سب کو اندازہ ہو گیا کہ شکست ہو گئی ہے. سو چک شمر سلیمز ٹرمپ پلان ایڈریس ایز اے میجر پالیسی بلنڈر. یہ امریکہ کی 250 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا پالیسی بلنڈر ہوا ہے, سب سے بڑی یہ شکست ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پیتھیٹک یہ سارا پلان اور سپیچ اور یہ ساری پالیسی, اور ٹرمپ اپروچ ٹو دا کرائسس ریپرزینٹ ون آف دا گریٹسٹ پالیسی بلنڈر ان دا ہسٹری آف آور کنٹری. اینڈ کوئی کلیئر آبجیکٹیوز نہیں ہیں. ہمارے جو انٹرنیشنل اتحادی ہیں وہ ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں, وہ کہیں اور کھڑے ہیں, ہم کہیں اور کھڑے ہیں. اور ٹرمپ نے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو کہ اب امریکنز ایوری ڈے فیس کر رہے ہیں, ٹرمپ نے ایران جنگ چھیڑنے سے پہلے ان تمام فیکٹرز کو بھی اگنور کیا. ایوری ڈے امریکنز وہ ایک فیس کر رہے ہیں انفلیشن کو, کاسٹ آف لیونگ کو, باقی ایشوز کو. ایوری ڈے کے جو مسائل ہیں وہ ٹرمپ نے اگنور کیے ہیں. ٹرمپ اچھا, یہ بات انہوں نے کہا کہ ٹرمپ مکمل طور پر انفٹ ہے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے, اینڈ دا ہول ورلڈ نوز اٹ. اور اب یہ ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے, اس کی وہ ذہنی صحت ہی نہیں ہے, اور اس کی وہ ہیلتھ ہی نہیں ہے, اور اس کی وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ اس کو امریکہ کا صدر اور کمانڈر ان چیف بنایا جائے. یہ چک شمر کہہ رہا ہے. یعنی صورتحال یہاں پر امریکہ میں چلی گئی ہے, امریکہ سے شکست کا باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے. تو اب یہ مزید بمباری کریں, یہ زمینی فوج بھیجیں, صرف اس سے یہ ہوگا کہ ان کی شکست اور بڑھتی چلی جائے گی, گلوبل اکانومی کے لاسز اور بڑھتے چلے جائیں گے, یورپ اور گھٹنے ٹیکتا چلا جائے گا. شکست نہیں یہاں پر جب وہ ہو چکی ہے. اچھا, اب ذرا سن لیں کہ رمضان قادروف
باضابطہ طور پر ایران کو انہوں نے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر زمینی حملہ کرتا ہے امریکہ تو وہ ایرانی فوج کے ساتھ مل کر لڑیں گے شانہ بشانہ. اور کوئی آپ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ نارتھ کوریا کی فوجیں نہیں پہنچ سکتی. اگر نارتھ کوریا کی فوجیں یوکرین میں پہنچ سکتی ہیں تو نارتھ کوریا کی فوجیں یہاں بھی پہنچ سکتی ہیں. یہ رشیا سے فوجیں آ رہی ہیں نا. یہ ایک بدلتی ہوئی دنیا, اس میں جو پرانے فارمولے تھے, پرانے الائنسز تھے, ایک پرانا سیٹ اپ فریم ورک تھا کہ اس طرح سے چیزیں کام کرتی ہیں, وہ سارا ختم ہو رہا ہے. اور دیکھیں امریکہ کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے کہ کیوس پھیلا کر وہاں سے بھاگ جانا. افغانستان بھاگ گئے, طالبان واپس آ گئے. ویتنام بھاگ گئے, وہ دوبارہ وہی واپس آ گئے. عراق سے اسی طرح انخلا کر گئے. لیکن گلف سے یہ اس طرح سے انخلا نہیں کر سکتے ہیں. او بھائی, یہ تو ایران کی بنیادی شرط کیا ہے اس طرح سے انخلا کرنا؟ اور یہ تو باقاعدہ سرنڈر ہو گیا نا. تو ایران بھی تو یہی کہہ رہا کرو انخلا. ان کے اس طرح انخلا کرنے سے کہ اسٹریٹ ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے, میزائل ان کے پاس ہیں, ڈرونز ان کے پاس ہیں, تو امریکی ہیجمنی کا باقاعدہ خاتمہ ہو رہا ہے. یہ جو ریجن کے اندر بیسز تباہ ہو چکی ہیں, یہ دوبارہ ری بلڈ بھی تو کرنی ہے نا. اگر امریکہ نے یہاں پر رہنا ہے تو ایران کرنے دے گا ری بلڈ ان کو. ایران کے پاس تو میزائل اور ڈرونز ہیں, وہ وہاں پر داغتا رہے گا. تو کسی ایگریمنٹ کے بغیر یا ایران کو سرنڈر کروائے بغیر یہاں سے نکلنا, یہ اسرائیل اور امریکہ کا مکمل سرنڈر اور شکست ہے, اور ان کی ہیجمنی کا باقاعدہ خاتمہ ہے. تو ایگریمنٹ وہی ہوگا جو ایران کی شرائط پر ہے, یا پھر ان کو ایران کو مکمل ڈسٹرائے اور سرنڈر کروانا, جو کہ یہ کروا نہیں سکتے. اور ایک ایک دن جو گزرتا چلا جائے گا وہ ان کے پر بہت بھاری گزرے گا, اور پریشر اندر سے بھی اور باہر سے بڑھتا چلا جائے گا. گیس پرائسز خود امریکہ کے اندر اوپر جا رہی ہیں, اور جو ان کی دیکھیں یہ جو امریکن اکانومی ہے یہ ان کی کمپنیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور کمپنیز ہے وہ جاپان میں ہیں, ساؤتھ کوریا میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, افریقہ سے پیسہ کما رہی ہیں, ایشیا سے کما رہی ہیں, وہ ساری اس وقت ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو S&P 500 سٹاک مارکیٹ ہے, جو کہ ایپل اور یہ ساری جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے آئی ہے. خاص کر یہ جو اس نے سپیچ کی ہے اس کے بعد آئل پرائسز اوپر گئی ہیں, سٹاک مارکیٹ سے نیچے آئی ہیں. دیٹ مینس کہ وہ فارغ ہو گیا نا, سب کو پتا چل گیا کہ یہ شکست ہو گئی, اور اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے اسٹریٹ ہارمز کھلوانے کا. ٹھیک ہے, دیکھیں جو امریکی صدر ہے وہ جو بات کرتا ہے نا, اس کے اثرات ہوتے ہیں براہ راست مارکیٹس کے اوپر, کیونکہ وہ مارکیٹس کیا ہیں, وہی امریکن کمپنیز ہیں نا. تو اب ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یوکرین کا جو میڈیا ہے اس نے اس خبر کو اٹھایا ہے, چیچن یونٹس سگنل ریڈینس ٹو سپورٹ ایران اف یو ایس لانچز گراؤنڈ اوفینسو. اس وقت چونکہ پورا خطرہ ابھی تک موجود ہے کہ زمینی حملہ ہو سکتا ہے. ٹرمپ کچھ بھی, دیکھیں وہ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی بڑی سے بڑی بے وقوفی وہ کر سکتا ہے. تو چیچن فائٹرز ریڈی ٹو ڈپلائے ٹو ایران. اور انڈین میڈیا نے بھی پھر لکھا ہے, ہو آر دا چیچن فائٹرز, پرو رشین یونٹس آفرڈ ٹو سپورٹ ایران. ایک اور انڈین میڈیا, قادروف فورسز ریڈی فار دا ڈپلائمنٹ ایز یو ایس اسرائیل موو فار گراؤنڈ اٹیک. اور ایران کے فارن منسٹر نے کہا, اف یو آر بریو انف اینڈ اسٹینڈ بائی یور ورڈز ڈو ناٹ ٹاک ٹو مچ, جسٹ سینڈ یور پاورفل سولجرز ٹو ایران. اگر تم بہت بڑے کوئی پھنے خواہ ہو تو زیادہ باتیں مت کرو, سینڈ یور فورسز ٹو ایران, بس اپنے فوجی ایران میں بھیجو, پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. اچھا یہ ایک بات ہوگی. اب ذرا اسٹیو بینن کی بات جو لے لیں, پوری دنیا کے میڈیا نے اس بات کو اٹھایا ہے, اور خاص کر اسرائیلی میڈیا نے. اسٹیو بینن کالز فار نیتنیاہو سن ٹو ڈیپورٹڈ ٹو فائٹ ان ایران وار. ٹرکش میڈیا, ایکس ٹرمپ ایڈوائزر بینن کالز فار نیتنیاہو سن ٹو بی ڈیپورٹڈ فرام میامی. یہ میامی میں رہتا ہے, میامی ایک بڑی فیمس ان کی اسٹیٹ ہے, اور بیچز اور یہ بہت وہاں پر فیمس ہے, تو یہ وہاں پر رہتا ہے. تو اس نے کہا نکالو اس کو, یہ اس کا باپ جو ہے ہمیں ایک ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جس میں ہمارے بہت سارے فوجی جانوں سے جائیں گے. سب سے پہلے تو اس کو یہاں سے نکالو نا, اور بھیجو اس کو جنگ کے اندر. پھر یروشلم پوسٹ نے لکھا, ٹرف ہم آؤٹ ٹمارو, اسٹیو بینن کالز ٹو ڈیپورٹ یائر نیتنیاہو ٹو فرنٹ لائنز آف ایران وار. اچھا اس کے ساتھ اس نے کچھ اور باتیں کی ہیں بڑی انٹرسٹنگ. اس نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ گلف ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملے جاری رکھو اور ایران پر زمینی حملہ کرو, گیٹ دیم آؤٹ فرام لنڈنز کسینوز. اس نے یو ای کا نام لیا ہے اسٹیو بینن نے. اس نے کہا یو ای کے جو پرنس ہیں, جو ان کے شہزادے ہیں, اور خود وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن کے کسینوز میں,
اور ہمیں کہتے ہیں جا کر لڑو، بھیجو نا ان کے پرنسز کو فوجی وردی پہنا کر اور جا کر لڑیں یہ ایران میں. اصل مسئلہ تو ان کا ہے نا، یہ ایران کے سامنے بیٹھے ہوئے نا اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جا کر لڑو. تو قطر اینڈ یو ایز، ان کے جو پرنسز ہیں جو کہاں پر ہیں؟ لنڈن کے کسینوز میں پڑے ہوئے ہیں. اینڈ وار ہاؤسز آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ خانے کو. تو یہ لنڈن کے کعبہ خانوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جنگوں کو یہ فنڈ کرتے ہیں. گیٹ them بیک ٹو گلف، یہ واپس جائیں یہاں سے، نکالو ان کو کسینو سے اور یہ جائیں اور لڑیں وہاں پر. یہ بہت سخت بات ہے. یہ صرف آپ کے سامنے رپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیں امریکہ کے لیڈرز جن کا بہت انفلوئنس ہے، ان کا ریئیکشن یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تو زمینی فوج اتری نہیں ہے. اگر زمینی فوج اترتی ہے اور پھر اس میں کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو پھر امریکہ میں ریئیکشن کہاں جائے گا؟ ابھی تو اتری نہیں ہے نا، ابھی تو ان کی اتنی کیجویلٹیز ہوئی نہیں ہے. جب ہوں گی تو پھر ان کا ریئیکشن کدھر جائے گا؟ اس لیے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے. یہ جنگ ہر لحاظ سے کواگ مائر تھی. دیکھیں آج اگر امریکہ چائنا پر حملہ کر دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذلت میں شکست اور امپائر کا خاتمہ. تو یہ ایران کوئی چائنا نہیں ہے، ایران کوئی رشیا نہیں ہے، لیکن ایران ایک بڑی پاور ہے. اور اس کے بعد جیوگرافی کا ایڈوانٹیج ہے، اس کے پاس میزائل ہیں، اس کے پاس ڈرونز ہیں، اس کے پاس لڑنے کی ول ہے. وہ جان دینا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، سمجھ رہے؟ اور سب سے پہلے ان کے لیڈر نے اپنے آپ کو آ کر پیش کیا. تو ان کو یہ تو کوئی دنیا کا احمق ترین شخص ہی تھا جو ایران پر حملہ کر سکتا تھا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن خود ایسس کر رہی ہے کہ $150 سے $200 پر بیرل یہ آئل ہو سکتا ہے. یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایسس کر رہی ہے. آج امریکہ سے رپورٹ سامنے آ رہی اور ایسس کر رہی ہے کہ اس کا اکنامک فال آؤٹ کیا ہوگا. یہ بات انہوں نے کنکلوڈ کی ہے کہ اس جنگ کے درمیان آئل پرائسز 100 سے اوپر ہی رہیں گی، 100 سے نیچے نہیں آ سکتی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے کہ 100 سے نیچے آئیں. ٹرمپ کا وعدہ یہ تھا کہ $50 پر بیرل کے قریب آئل ہوگا، اور یہ اب 150 اور 200 کی طرف جا رہا ہے. اور جو بلیک راک کا سی ای او ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ جس دن 150 کا آئل ٹچ کر گیا اس دن سمجھ لیں کہ دنیا کی اکانومی اور امریکی اکانومی کا بھرکس نکل جائے گا، اور یہ ڈالر جو ہے وہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا بن جائے گا. دارا جو کہ صدرن سیریا کا ایریا ہے، اس نے وہاں پر جو ریزسٹنس ہے، تھریٹنڈ نیتن یاہو ود ڈکلیئرنگ جنرل موبلائزیشن اینڈ وار ان صدرن سیریا. جنرل موبلائزیشن کا انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ ہم بہت جلد یہ کال دے سکتے ہیں، یہاں سے پھر جنگجو فورسز نکلیں گی اور اسرائیل پر حملہ ور ہوں گی. اور سیریا سی سولیڈیرٹی پروٹیسٹ ود پیلسٹائن اوور ایگزیکیوشن لا. فلسطین کے حق میں آج وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ سیریا کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 15 سال سے دنیا کی بھیانک ترین خانہ جنگی کا سامنا کیا ہے. ملک بدر ہوئے ہیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے. آج بھی وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کالونیز کو ختم کرنا اور ظالموں کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی واک ان پارک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، باتیں کرنا آسان ہوتی ہے. ایران نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ریزسٹنس نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی جانیں دی ہیں، کتنی قیمتی جانیں انہوں نے پیش کی ہیں. یہ کالونیز کو ختم کرنا، یہ ظالموں کے سامنے کھڑے ہونا، یہ واک ان پارک نہیں ہوتا. قربانیوں سے بھری ہوئی تاریخ آپ فلسطینی ریزسٹنس کی دیکھیں، لیبنیز ریزسٹنس کی دیکھیں، ایران کی ریزسٹنس کی دیکھیں، انصار اللہ کی ریزسٹنس کی دیکھیں. یہ تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لنڈن کے کسینوز میں اور ایپسٹین کے وار ہاؤسز میں. ان کو کیا پتا ہو؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو فنڈ کرتے ہیں سول وارز کو. پاکستان پچھلے کافی سالوں سے ایک الزام لگا رہا ہے کہ ایک عرب ملک جو ہے وہ بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان نے نام نہیں لیا، ظاہر ہے کون سا عرب ملک ہے، کون سا یہ گلف ملک ہے، یہ سب کو پتا ہے، جو کہ اس وقت اسرائیل کا بیبی بنا ہوا ہے. تو ان کو ملا تیل، ان کو ملی دنیا بھر کی ناجائز دولت، اس پر یہ کر رہے ہیں عیاشی اور بن گئے ہیں اسرائیل کے بیبی. اور امریکہ کو بیسس دی کہ وہ جو یہاں پر اکھاڑ پچھاڑ کرے اور عراق کو تباہ کرے اور فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کرے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ سلسلہ اب نہیں چل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا سمجھیں گے ریزسٹنس کی اپروچ کو؟ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، خاص کر وہ ملک جو اسرائیل کا اس وقت بیبی بن چکا ہے. تو سیریا کے لوگ جنہوں نے اتنی تباہی بربادی فیس کی، خوفناک خانہ جنگی جس کو قطر بھی فنڈ کر رہا تھا، وہ آج بھی فلسطینیوں کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ٹرو لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور جو اسرائیل کے بیبی بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسرائیل بھی جائے گا اور ان کے بیبیز بھی جائیں گے. تو حزب اللہ نے راکٹ فائر کیے ہیں حائفہ کی طرف اور حائفہ سے آگے اشدود کی طرف.
ڈیپ انسائڈ یہ بہت بڑے سیریز آف اٹیکس کیے گئے ہیں, ورائٹی آف ویپنز اس کے اندر استعمال کیے گئے, 60 آپریشن حزب اللہ نے کیے ہیں, مرکاوا ٹینکس کو نشانہ بنایا, سرفیس ٹو ایئر میزائل استعمال کیے ہیں, ٹیکٹیکل میزائل جب استعمال کیے گئے ہیں, ہیوی کیجویلٹیز اسرائیل کی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ مانا ہے ایک ٹینک سے اسرائیلی فوجی کو نکالا حزب اللہ نے اور اس کو جنگی قیدی بنا لیا, اور اس کی چیخیں سننے والی تھیں. اسرائیلی فورسز ایڈمٹ ہیوی کیجویلٹیز اٹیکنگ لیبنن, شدید ہماری کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, اسرائیلی فورسز نے ایڈمٹ کر لیا. جوائنٹ ایرانین اینڈ لیبنیز اسٹرائک ٹریگر سائرنز اکراس اسرائیل, ٹھیک ہے نا. جوائنٹ اٹیک بھی ہوا ہے جس میں یروشلم, تل اویو, سینٹرل اسرائیل, حائفہ, بنی براک, یہ سارے ایریاز, اور یہاں تل اویو کے اندر 11 سائٹس کے اوپر کلسٹر میزائل جب وہ آ کر گرے ہیں. حائفہ میں ایران نے جب اٹیک کیا ہے, لاؤڈ ایکسپلوژن جب وہ یہاں پر سنے گئے ہیں, یعنی حزب اللہ نے بھی کیا ہے اور ایران نے بھی حائفہ پر جب اٹیک کیا. ایک اور MQ-9 ڈرون جب ایران نے گرایا ہے. تو روز بروز کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, اور ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے یہ کہا ہے کہ وار جاری رہے گی انٹل اینیمی ہیوملیشن اینڈ سرنڈر, دشمن کے سرنڈر تک جو ہے وہ یہ جنگ جاری رہے گی. اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جو IRGC کے بڑے کمانڈر ہیں محسن رضائی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو اس میں کوئی سیز فائر نہیں ہوگا, ایک ڈیسائسو وکٹری جب ہم حاصل کریں گے اور ان کو ایک ڈیسائسو ڈیفیٹ جب وہ دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بھول جائیں کہ امریکہ ہمارے پر کوئی سرپرائز اٹیک کر سکتا ہے, اور یہ جو ٹرمپ باتیں کر رہا ہے نا کہ ہم بس اب نکل جائیں گے اور یہ کر دیں گے, انہوں نے کہا کہ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے, یہ جو کچھ یہاں پر بلنڈر کیا نا اس کے کانسیکوینسز فیس کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم آخری دفعہ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جائے امریکہ, اور اگر انہوں نے زمینی اٹیک کیا تو ہم گریٹر فورس کے ساتھ رسپونڈ کریں گے, اور ایرانین پیپل ریونج لیں گے, اور یہ ریونج کئی طرح کا ہوگا, اور فار مینی ایئرس یہ بدلہ ہمارا جاری رہے گا, اور جو ہماری پھر ہیٹریڈ ہے وہ کبھی ان کی طرف جب وہ ختم نہیں ہوگی. سو ہم یہ آخری بار بتا رہے ہیں کہ امریکہ جو پیچھے ہٹ جائے. اور ایران کے جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایڈونچر کیا گیا ہمارے بارڈرز کے ساتھ تو یہ ایکسٹریملی کاسٹلی ہوگا امریکہ, اسرائیل اور پوری دنیا کے لیے. دیکھیے آخری بات یہ ہے کہ اگر آج رشیا کے اوپر اٹیک کرے امریکہ تو کیا اس جنگ کا حجم آپ کے مطابق کیا ہوگا؟ کیا پورا یورپ اس میں ڈریگ نہیں ہوگا؟ کیا پورے یورپین میں امریکی بیسس پر رشیا اٹیک نہیں کرے گا؟ تو یہ بات کرنا کہ ایران صرف اسرائیل پر اٹیک کرے یا صرف امریکہ پر اٹیک کرے, یہ عجیب و غریب فارمولا ہے, یہ عجیب و غریب نانسنس بات ہے. اور امریکہ پر کہاں اٹیک کرے؟ بیسس پر اٹیک کرنا, امریکہ پر ہی اٹیک کرنا. جتنی بڑی پاور کے اوپر جا کر آپ جنگ چھیڑتے ہیں اس کا رسپانس اتنا ہی بڑا ہوتا ہے, اس جنگ کا حجم اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. عالمی جنگ کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ اس میں صرف اگر 2 عالمی طاقتیں لڑ جائیں تو اس کو آپ عالمی جنگ کہتے ہیں. تو ملک تو 2 ہی ہوتے ہیں, پھر اس کو آپ عالمی جنگ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ عالمی پاورز ہوتی ہیں, اس لیے وہ پورے عالم کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں. تو ایران ایک بڑی طاقت ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران کے اوپر حملہ ہو اور جنگ کا حجم جو ہے وہ بس ایک خاص بارڈرز تک محدود رہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ نان سینس بات ہے, یہ ان ریئلسٹک بات ہے. اس جنگ نے پھیلنا ہی تھا اور یہ مزید پھیلے گی اگر یہ زمینی اٹیک کریں گے, پھر ایران کا رسپانس بہت اور نوعیت کا ہوگا. ابھی تک ایران نے سارے اپنے فرنٹ کھولے نہیں ہیں, پھر آپ کو کسی اور, یہ جو محسن رضائی نے بات کیا نا کہ ہمارا بدلہ کئی سال تک جاری رہے گا اور کئی اقسام کا ہوگا, اس میں وہ بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں. پھر وہ دوسرے براعظموں میں جا کر آپریشن کرنے کی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. کئی فارم کا بدلہ پھر یہی ہوگا نا, اس میں پھر بہت کچھ آ جائے گا. پوری دنیا میں پھر وہ جا کر ایسٹس کو نشانہ بنائیں گے, کوورٹ آپریشنز کریں گے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. ہم نے راز روکا کرنے اجازت دی. اللہ حافظ.